सुन्नत के मुताबिक मैं हर एक काम करूँ काश तू पे कर सुन्नत मुझे अल्लाह बना दे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला है सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हम, और आज का टॉपिक बड़ा ही खूबसूरत, दिलचस्प, बड़ा प्यारा कि मुस्कुराना मेरे हुजूर का सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत के जहाँ और ज़बरदस्त गोशे हैं, वहीं एक गोशा, एक हिस्सा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुस्कुराहटों का भी है। सुभान अल्लाह, मुस्कुराहट नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़ें, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इस आदत मुबारका पर लाखों सलाम भेज रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुराया करते थे, और आदत मुबारका थी कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा मुस्कुराते थे। मदनी चैनल के नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम न सिर्फ मुस्कुराते थे, बल्कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुराने की तलक़ीन भी फरमाया करते थे। सबसे पहले कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में हम देखते हैं कि तबस्सुम का ज़िक्र, मुस्कुराहट का ज़िक्र अल्लाह तबारक व तआला ने भी फरमाया है। गुज़िश्ता नबियों से भी ये मुस्कुराना साबित है। हज़रात अंबिया अलैहिमुस्सलाम बड़े नरम हुआ करते थे, और अल्लाह पाक उन्हें मुस्कुराहट जैसी खूबसूरत खूबी अता फरमाता था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या सूरतुन नमल की आयत नंबर 18 और 19 में बयान हुआ है। चुनाचे इरशाद बारी ताला है, हत्ता इज़ा अतौ अला वादिन नमली क़ालत नमलतुन या अय्युहन नमलुदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमानु व जुनूदुहु व हुम ला यशउरून। तर्जमा, यहाँ तक कि जब वो चींटियों की वादी पर आए तो एक चींटी ने कहा, ए चींटियों, अपने घरों में दाखिल हो जाओ, कहीं सुलेमान और उनके लश्कर बेखबरी में तुम्हें कुचल ना डालें। मदनी चैनल के नाज़रीन, इस आयत मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम और आपके लश्कर का तज़किरा किया है कि चींटियों की जो वादी थी, जब वहाँ से उनका गुज़र हुआ तो चींटियों की जो मलिका थी, उस चींटी ने दीगर चींटियों से कहा कि अपने सुराखों में दाखिल हो जाओ कि कहीं सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनका लश्कर बेखबरी में तुम्हें कुचल ना डालें। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, पता ये चला कि चींटियाँ भी यही नज़रिया रखती हैं कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के असहाब होते हैं, किसी नबी के सहाबी होते हैं, वो जानबूझकर कसदन किसी पर जुल्म नहीं करते, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाते, तो बेखबरी में कहीं तुम्हें नुकसान ना पहुंचा दें। जब चींटियों की मलका की ये बात सुनी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, और सुभान अल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की क़ुव्वत समाअत कितनी ज़बरदस्त थी कि चींटी की आवाज़ भी आपने कई मील दूर से समाअत फरमा ली। तो फिर क्या हुआ? अगली आयत में फरमाया, फ़तबस्समा दाहिकम मिन क़ौलिहा, तो सुलेमान उसकी बात पर मुस्कुरा कर हंस पड़े। सुभान अल्लाह, अंबिया अलैहिमुस्सलाम का जो हंसना है वो तबस्सुम है, मुस्कुराहट है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ये बात सुन के मुस्कुराने लगे। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की इन आयात में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मुस्कुराहट का बयान है। तो पता ये चला कि मुस्कुराहट
ایک ایسی خوبی ہے، ایک ایسی صفت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ مسکراہٹ کو اپنی عادت بنائیں کہ نبیوں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں خود مسکراتے تھے وہیں مسکرانے کی ترغیب بھی ارشاد فرماتے تھے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا اپنے ڈول یعنی برتن سے دوسرے بھائی کا ڈول برتن بھرنا صدقہ ہے، تمہارا نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا صدقہ ہے، اور تمہارا اپنے مسلمان بھائی کے لیے مسکرانا صدقہ ہے، اور تمہارا کسی بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھانا یہ بھی صدقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ترمذی شریف کی اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسکراہٹ کو، مسکرانے کو صدقہ قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ نہ پیسہ لگ رہا ہے، نہ دولت خرچ ہو رہی ہے، فقط مسکراہٹ۔ جی ہاں، مسکرائیں گے تو اللہ پاک نے اس پر بھی ثواب رکھا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں مسکرانا صدقہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ مسلمانوں سے ملیں، ملاقات ہو تو ہم اپنے چہروں پر مسکراہٹ کو سجائے رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے صدقہ قرار دیا ہے۔ اور صرف ایک حدیث نہیں، کثیر احادیث مبارکہ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے وہ مسکرانے کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا لوگوں کو گرم جوشی سے سلام کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ اب گرم جوشی کیسے ہوتی ہے؟ چہرہ سپاٹ ہو، بالکل کھینچا ہوا ہو اور چہرے پر سنجیدگی طاری ہو، اسے جو ہے وہ گرم جوشی نہیں کہتے، بلکہ گرم جوشی مطلب چہرے پر مسکراہٹ ہو اور بالکل جذبے کے ساتھ جو ہے سامنے والے سے ملاقات کی جائے اور سلام کیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے صدقہ قرار دیا۔ سبحان اللہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی مقامات پر مسکرانے کی ترغیب دلائی۔ سبحان اللہ۔ ایک بڑی ہی پیاری اور ایمان فروز حدیث پاک بھی یہاں شامل کریں گے۔ حضرت نفیع اعمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ سے مصافحہ کیا، ہاتھ ملایا اور مسکرانے لگے۔ پھر پوچھا، جانتے ہو میں نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے عرض کی نہیں، تو فرمانے لگے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے شرف ملاقات بخشا تو میرے ساتھ ایسے ہی کیا۔ پھر مجھ سے پوچھا، جانتے ہو میں نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے عرض کی نہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب دو مسلمان ملاقات کرتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے سامنے اللہ کے لیے مسکراتے ہیں تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ موجم اوسط کی اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسکراہٹ پر ایک انعام، ایک فضیلت اور ایک رب العالمین کی عطا کو ذکر کیا کہ جب لوگ ملاقات کریں، ہاتھ ملائیں اور مسکرائیں، مگر اللہ کے لیے۔ مصنوعی مسکراہٹ نہیں کہ بسا اوقات بعض لوگ مصنوعی طریقے سے مسکراتے ہیں، مصنوعی طریقے سے مسکرانے کے بعد جو ہے وہ چند ہی سمجھو سیکنڈز کے اندر ان کی مسکراہٹ غائب ہو جاتی ہے۔ ایسی نہیں، بلکہ اس میں ریالٹی ہونی چاہیے، اس میں جو ہے وہ بالکل پتہ چلے کہ بندہ دل سے مسکرا رہا ہے، کوئی مصنوعی، کوئی بناوٹی مسکراہٹ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہاتھ ملاتے وقت اگر اللہ کے لیے مسکرائیں گے، اللہ پاک دونوں کی مغفرت، بخشش فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مسکرانے کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ مسکرانا نبیوں کی سنت،
مسکرانا صدقہ، مسکرانا اس پر اللہ پاک مغفرت فرما دے۔ سبحان اللہ، کتنی زبردست فضیلتیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ مدنی چینل کے ناظرین، سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس قدر مسکرایا کرتے تھے، صحابہ کرام نے بغور دیکھا، ملاحظہ کیا اور اسے بیان بھی فرمایا۔ چنانچہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو میں دل میں کہتا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قوم کو ڈر سنانے والے ہیں، اور جب وحی کا اثر ختم ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ مسکرانے والے اور اچھے اخلاق والے ہوتے تھے۔ سبحان اللہ، اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر تو مسکراتے، مگر بعض مواقع ایسے ہوتے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنجیدگی اختیار فرماتے، جیسے دوزخ کا بیان ہوتا، عذاب الہی کا تذکرہ ہوتا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واعظ و نصیحت فرماتے، خطبہ دیتے یا وحی نازل ہوتی۔ ایسے مواقع پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنجیدگی کو اختیار فرماتے اور عام حالت میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بکثرت مسکراتے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے ایک روایت ملتی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو کیا ہوا، اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ قریشی خواتین یعنی ازواج مطہرات میں سے حاضر تھیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محب گفتگو تھیں اور زیادہ بخشش کا مطالبہ کر رہی تھیں اور ان کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا میں حاضر ہو سکتا ہوں؟ تو خواتین اٹھ کر پردے میں چلی گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو اندر آنے کی اجازت دی۔ جب یہ اندر داخل ہوئے تو دیکھا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تبسم فرما رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو دیکھ کر یوں ارگزار ہوئے، اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ، یعنی یوں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ پاک آپ کو مسکراتا رکھے، کیا بات ہے، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ان عورتوں پر تعجب ہے جو میرے پاس حاضر تھیں، انہوں نے جب تمہاری آواز سنی جلدی سے اٹھ کر پردے میں چلی گئیں۔ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ وہ آپ سے ڈرتیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان عورتوں کی جانب رخ کیا اور رخ کر کے کہا کہ اے اپنی جانوں کی دشمنی کرنے والیوں، تم مجھ سے ڈرتی ہو لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نہیں ڈرتی؟ انہوں نے کہا ہاں، آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرح نہیں ہیں، آپ میں سختی پائی جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں خواتین نے، ان عورتوں نے یہ جملے کہے تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، عمر اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، شیطان تمہیں کسی راستے پر چلتا ہوا دیکھتا ہے تو وہ تمہارے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ، جہاں اس حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک شان کا پتہ چلا کہ شیطان بھی ان سے بھاگتا ہے، اس راستے کو اختیار نہیں کرتا جس راستے پہ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے ہیں۔ اور وہیں اس حدیث پاک سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مسکراہٹ کا پتہ چلا کہ ایک ایسی چیز کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں وہ خواتین
اونچی آواز میں بات کر رہی تھیں، آوازیں بلند ہو رہی تھیں، لیکن حضرت عمر کو جب محسوس کیا ان کی آواز آئی تو پردے کے پیچھے چلی گئیں۔ یہ عمل دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرا دیے۔ آقا کریم علیہ السلام اس طرح کی باتوں پر مسکرایا کرتے تھے کیونکہ یہ مسکراہٹ والی بات تھی۔ آقا کریم علیہ السلام کو مسکراتا دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عرض گزار ہوئے کہ اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ پاک آپ کو مسکراتا رکھے۔ کیا پتہ چلا کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس مسکرانے والی سنت کو اگر ہم کسی کے چہرے پر دیکھیں تو ہمیں چاہیے کہ اسے دعا دے دیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دعا کا انکار نہیں فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے سامنے یوں عرض کیا تو ہمیں بھی چاہیے کہ کوئی مسکراتا ہوا ہمیں بندہ مل جائے، کوئی اسلامی بھائی ہمیں مسکراتا ہوا ملے تو ہم اسے دیکھ کر اضحک اللہ سنکا کہہ دیا کریں، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو مسکراتا رکھے۔ اور یہ جملہ یاد نہ ہو تو اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں اللہ پاک آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت مسکراہٹ، مسکرانا میرے حضور کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم حضور کی سیرت کا یہ باب، یہ بیان سن رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مسکراہٹ، حالانکہ یہ عمل بظاہر کوئی اتنا بڑا نظر نہیں آتا، لیکن اگرچہ یہ دکھنے میں عمل چھوٹا ہے لیکن اس کی فضیلت، اس کا ثواب، اس کا اجر رب العالمین نے رکھا ہے۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کبھی چھوٹی سی نیکی بھی بہت بڑا اجر دلا دیتی ہے، اس لیے کسی نیکی کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے اور یوں ہی کسی گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ہر گناہ سے بچنا چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مسکراہٹوں کے بارے میں ہم سن رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت زیادہ مسکرایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے بھی نبی پاک علیہ السلام کی مسکراہٹوں کو بیان فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تو آپ سے زیادہ مسکرانے والا اور کوئی نہ ہوتا، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم بہت زیادہ مسکراتے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مسکرانے کی حد کیا ہوتی؟ مبارک داڑھیں ظاہر ہو جاتی، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نہ تو اتنی آواز سے ہنسا کرتے کہ آواز اس میں نکلے اور اپنے کانوں تک جائے یا دوسرے کانوں تک جائے، بلکہ اکثر تبسم فرمایا کرتے اور زیادہ سے زیادہ جب مسکراتے تو اس قدر مسکراتے کہ آپ کی داڑھیں مبارک ظاہر ہوتی، کیونکہ تبسم کرنا یہ نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ تھا۔ یاد رہے کہ اگر صرف چہرے پر مسکراہٹ ہو، آواز نہ نکلے، اسے تبسم کہتے ہیں، اور اگر اتنی آواز نکلے کہ بس خود تک پہنچے، دوسروں تک نہ جائے، تو اس کو ضحک کہتے ہیں، یعنی ہنسنا کہتے ہیں، اور اگر آواز دوسروں تک بھی جاتی ہے اس کو قہقہا کہتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو تبسم ہے، مسکراہٹ ہے، یہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اللہ پاک کی طرف سے ہے، اور جو قہقہا ہے، ٹھٹھے مارنا، بہت زیادہ کھلکھلا کے ہنسنا، بہت زیادہ آواز سے ہنسنا، یہ فرمایا یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس قدر مسکرایا کرتے تھے۔ آپ کی مسکراہٹیں کئی طرح سے، کئی انداز اس کے ملتے ہیں، کئی مواقع ملتے ہیں۔ ایک موقع پر صحابہ کرام فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت زیادہ مسکرائے، اور آپ سے جب مسکراہٹ کا سبب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو سعد ہیں یہ تیر کا نشانہ لگا رہے تھے، اور سامنے جو کافر تھا وہ اپنی ڈھال سے آپ کے نشانوں کو بچا رہا تھا۔ حالانکہ حضرت سعد بڑے ماہر تیر انداز تھے، لیکن وہ ہر بار اپنے آپ کو بچا رہا تھا۔ پھر آپ نے تاک کر ایک نشانہ لگایا، جیسے ہی اس نے اپنی ڈھال اوپر کی، آپ نے تیر چلایا، پیشانی پہ لگا اور وہ اوندے منہ گرا، جس
جس سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ منظر دیکھ کر بہت زیادہ مسکرانے لگے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مختلف مواقع پر مسکرایا کرتے تھے۔ ایک موقع پر، یہ غزوہ بدر کا واقعہ ہے، اور غزوہ بدر میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ایک سائبان لگایا گیا، جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ قیام فرما ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رات میں اونگ آ گئی، اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب مبارک آنکھ کھلی تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم مسکراتے ہوئے باہر تشریف لائے، اور آپ یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ۔ یہ کافروں کی شکست کے بارے میں تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، نبی پاک علیہ السلام یہ آیت پڑھ رہے تھے، مسکرا رہے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسکراہٹ کو بیان کیا۔ صحابہ کرام نے جہاں آپ دیکھا حضور علیہ السلام مسکرائے، صحابہ نے بھی اس کو اختیار بھی کیا، آگے بیان بھی کیا، اور مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان مسکراہٹوں کو آگے صحابہ کرام نے پہنچایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک مرتبہ وضو کا پانی منگوایا، وضو کیا، مسکرانے لگے، اور پھر لوگوں سے کہا، تم جانتے ہو کہ میں کیوں مسکرایا؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ کہا، میں نے ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وضو کا پانی منگوایا، وضو کیا، اور پھر مسکرا دیے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس مسکراہٹ کو دہرا رہے ہیں، اور انداز بھی وہی اختیار کر رہے ہیں۔ صحابی ملاقات کریں، ہاتھ پلائیں اور مسکرائیں، اور وجہ کیا بتائیں؟ حضور علیہ السلام مسکرائے تھے۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مسکراہٹیں میرے حضور کی، مسکرانا میرے حضور کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضور کا مسکرانا کیسا تھا؟ کیسے کیسے مواقع تھے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرا دیا کرتے تھے۔ بسا اوقات کوئی تشویشناک صورتحال ہوتی اور کوئی تکلیف دہ معاملہ ہوتا، پھر بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام اور لوگوں کی دل جوئی کے لیے مسکرایا کرتے تھے۔ آج کا جو ٹاپک ہے نا، یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جس کے تحت کچھ لوگ ہوتے ہیں، یا جس کا لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، مبلغ دعوت اسلامی ہوں، استاد ہوں، یا وہ شخص کوئی پروفیسر ہوں، یا وہ لیکچرار ہوں، اسکول ٹیچر ہوں، کسی بھی جگہ پر کسی منصب پر ہوں، ایسے لوگوں کے لیے خاص طور پر آج کا جو ٹاپک ہے بہت ہی اہم ٹاپک ہے۔ جو بھی تبلیغ کرتا ہے، اسلام کی باتیں آگے پہنچاتا ہے، نیکی کی دعوت دینا چاہتا ہے، لوگوں کو برائی سے منع کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ مسکراہٹ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ جی ہاں، مدنی چینل کے ناظرین، مسکرائیں گے، مسکرا کے پیار سے کسی کو کوئی بات سمجھائیں گے، یہ بات جلدی اثر کرے گی۔ اس کے مقابلے میں اگر ترش روئی ہوگی، سخت لہجہ ہوگا، سپاٹ چہرہ ہوگا، اور سختی کے ساتھ کسی کو سمجھائیں گے، بسا اوقات کچھ لوگ ہوتے ہیں، تمہیں عقل نہیں ہے، اتنے بڑے ہو گئے ہو، ابھی تک تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، اذان کا ٹائم ہو گیا ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، تم نماز پڑھنے نہیں جا رہے، یعنی ڈانٹ ڈانٹ کے بات کرنا، سختی کے ساتھ بات کرنا، تو ایسے لوگوں کی باتوں میں اثر کم ہو جاتا ہے۔ تو ہونا کیا چاہیے؟ مسکراہٹ کے ساتھ، پیار سے، نرمی سے، ہے فلاح ہو کامیابی نرمیوں آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مسکراہٹیں، سبحان اللہ، کیسی زبردست مسکراہٹیں ہیں۔ ایک بڑا ہی ایمان افروز ہم واقعہ یہاں شامل کریں گے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اعرابی دیہات کے رہنے والے آئے۔ اس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ ہمیں سبب نہیں پتا، آقا کریم علیہ السلام کا چہرہ رنگ بدلا ہوا ہے،
ابھی آپ کوئی بات نہ کریں۔ تو وہ اعرابی کہنے لگے نہیں نہیں، میں تو آج نبی پاک علیہ السلام کو مسکراہٹ میں ڈال کر ہی جاؤں گا۔ تو کیا ہوا مدنی چینل کے ناظرین، انہوں نے ایک بڑا دلچسپ سوال پوچھ لیا۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے خبر پہنچی ہے کہ دجال لوگوں کے پاس سرید، یہ کھانا ہوتا ہے سرید، روٹی کے ٹکڑے شوربے کے اندر بھگوئے جاتے ہیں، اس میں بنائے جاتے ہیں، اس کو سرید کہا جاتا ہے۔ تو جو اعرابی تھے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے خبر پہنچی ہے دجال لوگوں کے پاس سرید، یہ کھانا ہے، یہ لے کر آئے گا، تو جب کہ وہ بھوک سے مر رہے ہوں گے، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں کہ میں اس کا سرید نہ کھاؤں اور کمزوری کی وجہ سے ہلاک ہو جاؤں، یا پھر اس کا سرید کھا لوں یہاں تک کہ پیٹ بھر جائے اور پھر اللہ پر ہی ایمان رکھوں اور میں کسی طرح سے اللہ پاک کو نہ جھٹلاؤں، یعنی مومن ہی رہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان صاحب کی یہ بات سنی تو آپ علیہ السلام اتنا مسکرائے کہ آپ کی مبارک داڑھیں ظاہر ہو گئیں۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں جواب بھی ارشاد فرمایا، نہیں بلکہ اللہ جس شے کے سبب دوسرے مسلمانوں کو بے نیاز کر دے گا، تجھے بھی اسی کے سبب بے نیاز کر دے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، مسکرانا میرے حضور کا بڑی پیاری سنت ہے، مسکرایا کریں، مسکراتے رہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کی نیت سے لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملاقات کریں، اچھے انداز پہ نرمی سے بات کریں اور مسکراہٹ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ یہ تھا آج کا سیرت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ہم پروگرام۔ اللہ پاک آج جو بیان ہوا اس پر عمل کرنے کی اور ہمیں ہمیشہ مسکراتے رہنے کی سعادت عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سنت کے مطابق میں ہر ایک کام کروں، کاش تو پے کر سنت مجھے اللہ